अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। मैं एक दो दिन आप लोगों के साथ स्टोरी नहीं शेयर कर सकी, इंशाल्लाह अब से रेगुलर स्टोरीज आएंगी। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। जुल्फ़कार बताते हैं, एक दफ़ा नाना जी जब हमारे पास आए हुए थे तो नाना जी ने हमें सख्ती से मना किया कि जो भी तुम लोगों के दोस्त वगैरह हैं, अगर उनके डेरे हैं, दारे हैं, वहाँ पर अगर तुम लोग जाते हो तो वहाँ पर कभी भी अगर तुम लोग ऐसी सिचुएशन में हो कि रफ़ाए हाजत के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो कभी भी दरख्तों के नीचे या दरख्तों वाली साइड पर जाकर रफ़ाए हाजत के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी गफलत इंसान को बहुत नुकसान दे सकती है। नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ हम लोगों के पास यानी शाह साहब के पास कुछ लोग आए, बहुत सख्त परेशान थे। उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मदद के लिए आए कि हमारे एक नौजवान लड़के को बचा लें, उसकी हालत बड़ी सा ख़राब है, उसको किसी मखलूक ने जकड़ा हुआ है और वो उसको बहुत मार भी रही है और उसकी बहुत हालत नाजुक है। ऐसे लगता है जैसे से कुछ हो जाएगा। वो बार बार एक ही लफ्ज़ बोलता है कि वो नहीं बचेगा, उसे वो मार देगी और हमारे पास 3 दिन का वक्त है। वो कहता है कि 3 दिन बाद वो नहीं बचेगा। शाह साहब ने पूछा कि पूरी बात बताओ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो एक नौजवान लड़का साथ था, उसने बताया कि हमारा दारा है और हम लोग अपने दारे पे या डेरे पर बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, मगरिब के बाद की बात है। तो ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, एक ही गांव में हम लोग रहते हैं। तो ये मेरे पास दारे पर आया हुआ था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग लकड़ियाँ जलाकर आग सेक रहे थे। उधर इदारे के पास बरामदे में ही हम लोग बैठे हुए थे। तो एकदम से ये उठा और उठकर पहले ये वहाँ पर बैठा ज़मीन से पत्थर उठाकर दरख्त के ऊपर फेंक रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंक रहा था, जैसे वैसे हंसी मजाक में इंसान पत्थर फेंकता है, तो ऐसे फेंक रहा था। तभी एकदम से ये उठा और उसी दरख्त की तरफ जाने लगा। मुझे लगा कि शायद वैसे ही दरख्त के पास जा रहा है तो अभी आ जाएगा। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, ये वापस नहीं आया, दरख्त की दूसरी तरफ चला गया और मैं इसको आवाज़ें दे रहा था कि आ जाओ, अब तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तो जैसे ये आया, आकर बैठ गया। जब ये आकर बैठा तो ये बड़ा मुझे बदला बदला सा अजीब अजीब सा लग रहा था। अजीब अजीब इस तरह से लग रहा था, बड़ा खामोश, बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा जैसे बड़ा पुरस्रार सा लग रहा था। मैंने से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। एकदम से उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा कि मेरा सर चकरा रहा है, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मैंने से कहा कि तुम वहाँ क्यों गए थे, क्या हुआ तुम्हें, उधर क्यों गए थे। तो कहते मैं रफ़ाए हाजत के लिए गया था। तो मैंने से कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम एकदम वहाँ पर चले गए। बस अभी ये कहने की ही देर थी, वो अपना सर झटकने लगा, चीखें मारने लगा और बेहोश हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया कि हुआ क्या है। अब हमारे डेरे पर वहाँ पर हम लोगों के मज़ेरे भी होते हैं। मैंने उन लोगों को बुलाया, हम लोगों ने इसके हाथ पर मलने की कोशिश की कि इसे होश आ जाए, लेकिन उसकी हालत बहुत सा ख़राब थी, उसे होश नहीं आ रहा था। मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग इसको उठाकर जैसे ही अंदर कमरे की तरफ लेकर जाने लगे तो जब हम लोग इसको कमरे के पास लेकर गए, एकदम से हमें बहुत अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बड़े गुस्से में कोई औरत है, बहुत गुस्से में बोली है कि चले जाओ यहाँ से। हमने बाकायदा एक औरत की आवाज़ सुनी। हमारे डेरे की तरफ कोई घरों की आबादी नहीं है, डेरा बिल्कुल आबादी से हट के जिस तरफ हम लोगों के ज़मीन है, रकबे हैं, उस तरफ। औरत की जब आवाज़ सुनी तो जो मुलाजिम थे उन्होंने जब पलट कर देखा तो हम जहाँ कुर्सियों पर बैठे हुए तो कुर्सियाँ उल्टी हुई पड़ी थी। एक दूर जाकर गिरी हुई थी और एक उल्टी हुई पड़ी थी, जैसे कोई बड़े गुस्से में वहाँ पर आया है।
وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ کوئی بڑی تیزی سے ہم نے ایک چیز بھاگتی ہوئی دیکھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھی۔ بڑی تیزی سے وہ بھاگ کر اس درخت کی طرف چلی گئی ہے، جیسے درخت کے اوپر کوئی چیز چڑھ گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ جلدی سے گھر کی طرف چلو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کیا کیا ایسا۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسے کیسے کر کے اس کے گھر بھی اطلاع دی، اس کے گھر والے بھی آ گئے، اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ لے گئے، میرے سے ساری بات پوچھی، میں نے ساری بات بتا دی، میں اپنے گھر چلا گیا۔ ڈیرا ہم نے وہاں پر اس وقت بند کر دیا۔ میں نے مزیروں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ کسی کو دیکھ لیا تھا۔ جب ہم لوگ واپس آئے، وہ اس کو اپنے گھر لے گئے، تقریباً ہر کوئی ان کے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کے لڑکے کو کیا ہو گیا، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ تو اس کے گھر والے بھی پریشان، رونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہاں سے اسی وقت ایک ہم لوگوں کے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں، وہ پتہ نہیں کہیں سے پڑھائی کر کے آ رہے تھے، وہ بہت روحانیت رکھتے ہیں، وہ کہیں انہوں نے شور شرابہ سنا تو وہ بھی سائڈ پر آ گئے۔ جب وہ آئے انہوں نے اسے دیکھا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا، ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھے والی جگہ دیکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی چڑیل نے حملہ کیا ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اسے کسی عامل کے پاس لے کر جاؤ، ورنہ شاید اس کو وہ نقصان دے دے۔ پتہ نہیں انہوں نے کوئی پڑھائی کی یا کیا کیا، 5 منٹ وہ کچھ پڑھتے رہے اور اس کے اوپر انہوں نے پھونک مار دی اور کہا کہ اب اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو، اسے ہوش آ جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر بڑی سخت مخلوق نے حملہ کیا ہے۔ جیسے انہوں نے وہ پانی کے چھینٹے دوبارہ مارے، 5 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ چلانے لگ گیا، کہنے لگا کہ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کون مار دے گی، تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ ڈیرے پر بیٹھے تھے، ہم لوگ تو میں پتھر مارا تھا اٹھا کر، زمین سے جیسے اٹھا کر درخت پر پتھر مارا تھا۔ جس وقت میں نے 3-4 پتھر مارے کچھ نہیں ہوا، جس طرح میں نے 4تھا پتھر مارا تو مجھے ایسا لگا جس طرح سے مجھے کسی نے آواز دی ہے، میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا ہے۔ میں نے پھر پتھر مار دیا۔ جیسے میں پتھر مارتا گیا تو مجھے بڑی سخت حاجت محسوس ہوئی، اور مجھے کوئی چیز جیسے کہہ رہی تھی کہ اس درخت کے نیچے جا کر رفع حاجت کے لیے بیٹھو۔ میں اپنے بس میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں اٹھا اور جا کر میں وہاں پر رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا، مجھے باقاعدہ ایک بھیانک چہرے والی عورت نظر آئی۔ وہ عورت بالکل میرے پاس کھڑی تھی، میرے چہرے کے قریب آ گئی۔ بس اس کو میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میرے کانوں میں جس طرح سے بڑی تیز ہوا چلی ہے، میرا سر پکڑا گیا ہے۔ مجھے اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پھر میرے کانوں میں وہی آواز آ رہی ہے، مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر جیسے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا، رونے لگ گیا، چلانے لگ گیا، اٹھ کر کمرے کے اندر بھاگے، کبھی کس کمرے کے اندر بھاگے، کبھی کس کمرے کے اندر بھاگے، سب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسے پکڑ رہے تھے، لیکن وہ کسی کے بس میں ہی نہیں تھا۔ اب 2 دن ہو گئے ہیں، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس روتا رہتا ہے، اور اپنے گھر کے جو ان کے جہاں پر وہ لوگ اپنے بستر وغیرہ جوڑتے ہیں، جس کمرے میں جو اسٹور روم ہے ان کا وہاں پر سامان بھی ہے، جس چارپائی کے اوپر وہ بستر رکھتے ہیں اس کے نیچے وہ لیٹا رہتا ہے زمین پر، اتنی سخت سردی میں، اندھیرے میں۔ کہتا ہے میں نے باہر نہیں آنا، اگر میں باہر آیا تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گی، وہ ہمارے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے گھر والوں نے سے کہا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے صحن میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اب وہ آج صبح سے کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے بعد اسے کچھ ہو جائے گا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، آپ ہماری مدد کریں، ہم بڑی مجبوری میں آئے ہیں، ہمیں ہمارے گاؤں کے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ شاہ صاحب نے ساری بات سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس درخت کے اوپر وہ پتھر مار رہا تھا اس درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ اب یہ مخلوقات بعض اوقات اگر ان کو نہ تنگ کیا جائے تو یہ کسی کو تنگ نہیں کرتی، لیکن اگر ان کو تنگ کیا جائے تو پھر یہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ پہلے یہ ان کو پتھر مارتا رہا، اس کے بعد یہ رفع حاجت کے لیے وہاں پر چلا گیا، کیونکہ اس مخلوق نے اس کے اوپر حاوی ہونا تھا۔ جیسے یہ وہاں پر گیا تو وہ مخلوق اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اب اس کو بچانا اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پر جا کر اس پر دم کرنا ہوگا، پڑھائی کرنی ہوگی، تب جا کر اس مخلوق کو اس درخت کے اوپر ہی قید کرنا ہوگا، یا پھر اس کو جلانا ہوگا، کیونکہ
اگر وہ مخلوق وہاں پر رہی تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، یا اس ڈیرے پر جو کوئی بھی جائے گا وہ اس کو بھی نقصان دے دے گی، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو تنگ کیا، اس کو اکسایا۔ وہ لوگ رو رہے تھے، اس لڑکے کا جو باپ تھا وہ بھی ساتھ تھا، وہ منت سماجت کر رہا تھا، واسطے ڈال رہا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن کرم تو میرے رب نے کرنا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہاں پر جب گئے تو لڑکے کی حالت بہت خراب تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ ہوتا ہے۔ اپنے سر میں جیسے وہ بار بار مٹی ڈال رہا تھا، زمین پر لیٹا ہوا تھا، کمرے میں، مٹی کے کمرے میں۔ برے حال تھے، نہ کوئی صفائی کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ۔ جو کپڑے تھے وہ بھی گندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا ناممکن تھا۔ خیر شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، اس کمرے کا دروازہ کھول دیں۔ شاہ صاحب نے حصار باندھا، وہ بھی حصار میں بیٹھ کے اور ہم لوگوں کو بھی حصار میں بٹھا دیا۔ فی الوقت گاؤں کے سبھی لوگوں کو اس گھر سے روانہ کر دیا گیا، کیونکہ وہ مخلوق جب اس کے اوپر سے ہٹتی تو شاید کسی اور پر حملہ آور ہو جاتی۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ فی الحال یہاں پر کوئی بھی نہ رکے، آپ سب چلے جائیں، سوائے اس گھر کے جو مکین ہیں وہی صرف یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ سارے گاؤں والے چلے گئے، ان کو پتہ تھا کہ کوئی سید صاحب آئے ہیں اس لڑکے کے اوپر جو مخلوق حاوی ہوئی ہے اس کا اتارا کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی، پڑھائی پڑھتے رہے۔ تو وہ جو کمرہ تھا، جس کمرے میں وہ لڑکا تھا، اس کا ایک دروازہ زور زور سے کسی نے پٹخنا شروع کر دیا۔ اتنا زور زور سے اس دروازے کو کوئی پٹخ رہا تھا جیسے کوئی توڑ دے گا۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور تھوڑی سی راکھ جو تھی فضا میں اس طرف اچھال دی، تو وہ جو دروازے کو زور زور سے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس نے روک دی۔ تبھی اس کمرے میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ جو لڑکا تھا جس کے اوپر وہ حاوی تھی، وہ اسی طرح جیسے وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا سامنے آ کر، جس طرح سے باقاعدہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ تم اٹھ کر جا کر بیٹھ جاؤ۔ کبھی شاہ صاحب کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کونے کی طرف جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور اس لڑکے کو کہا کہ باہر آ جاؤ۔ ایک دفعہ کہا وہ نہیں آیا، دوسری دفعہ کہا وہ نہیں آیا، تیسری دفعہ جب شاہ صاحب نے اس کی طرف راکھ پھینکی تو وہ یوں رینگ کر باہر آیا، استغفر اللہ، جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے۔ اتنا وہ بھیانک لگ رہا تھا، اتنا عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ وہ انسان تھا پھر بھی اس سے خوف آ رہا تھا جو اس مخلوق نے اس کی حالت کر دی تھی۔ باہر آیا، باہر آ کر صحن میں جا کر لیٹ گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ صحن میں گیا، شاہ صاحب نے اس کے اوپر حصار باندھ دیا۔ ابھی بھی مسلسل کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں کسی کے رونے کی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم جو کوئی بھی مخلوق ہو اس کی جان چھوڑ دو، اس نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس درخت پر تمہارا بسیرا ہے، ورنہ یہ کبھی بھی اس طرف نہ جاتا۔ مسلسل رونے کی آوازیں بڑھتی ہی گئیں اور باہر کتوں کا شور الگ سے فضا میں گونج رہا تھا، جیسے سبھی کتے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی اور پانی کا ایک گلاس مانگا۔ وہ پانی دم کر کے شاہ صاحب نے اس کمرے کے اندر پھینک دیا۔ وہ رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق یہاں سے چلی گئی ہے، اب ہمیں اس ڈیرے پر جا کر اسے اس درخت کے اوپر قید کرنا ہوگا، کیونکہ وہ یہاں سے نکل گئی ہے۔ اس لڑکے کے اوپر اس کا بسیرا نہیں ہے، اس کو حصار میں ہی رہنے دو اور اس کو اٹھا کر کمرے کے اندر لٹا دیں۔ ان لوگوں نے اس کو اٹھا کر کمرے میں لٹایا۔ شاہ صاحب نے حفاظت کا ایک تعویذ اس کے سرہانے کے نیچے رکھنے کے لیے دے دیا اور ہم سب لوگ اس ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ڈیرا جو تھا آبادی سے بہت دور تھا، پتہ نہیں شاید وہ گاؤں بہت بڑا تھا، کیونکہ وہاں تک جاتے جاتے بھی خاصا ٹائم لگ گیا۔ وہاں پر پہنچے تو وہ جو درخت تھا، اس درخت پر شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی تو اس درخت کے اوپر سے چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ مخلوق بڑی حاوی ہوئی تھی، اس نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگی، اب اگر
اس کو یہاں پر قید بھی کر دیا تو یہ پھر بھی سب کو نقصان دے گی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کر کے راکھ اس طرف اچھالی اور وہ جو درخت کا اوپر والا حصہ تھا اس کے اوپر آگ لگ گئی۔ وہ مخلوق چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ درخت کا اوپر والا حصہ جل گیا اور باقی حصہ جو اس کا تنا تھا وہ بچ گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ درخت اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یہ کبھی ہرا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ایک مخلوق جس طرح سے جو قید نہیں ہو رہی تھی وہ اس کے اوپر جل گئی ہے۔ اب یہاں پر کبھی بھی یہ ہرا بھرا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے آس پاس والے 3 درخت بھی جل جائیں، کیونکہ یہ بڑی سخت مخلوق تھی۔ 21 دن تک اس ڈیرے پر کوئی نہ آئے، 21 دن آپ لوگوں نے حفاظت کرنی ہے، 21 دن کے بعد آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اس لڑکے کے گھر میں گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو آپ لوگوں نے 3 دن کے بعد میرے پاس لے کر آنا ہے، میں اس کو دم کروں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر آئے، نہایا دھویا، صاف ستھرا تھا، تعویذ جو تھا وہ گلے میں پہنا ہوا تھا، باوضو بھی تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ اس نے وہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت اس کے اوپر وہ چیز حاوی تھی اس کمرے میں، وہ اسی لیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کمرے کے دروازے میں بیٹھی رہتی تھی اور کہتی تھی اگر تم باہر نکلے تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کھانے لگتا تھا تو مجھے اس میں سے بدبو آتی تھی، میں کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، پانی کا رنگ بھی خراب ہو جاتا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اب دوبارہ اس ڈیرے کی طرف تم نے کبھی بھی نہیں جانا اور نہ ہی رفع حاجت کے لیے کسی درخت کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ تو یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی۔ ہم تو کبھی بھی یہ غلطی نہ ہم نے کی ہے نہ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ، آپ کے سبھی سننے والوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ کبھی بھی درختوں کے پاس، ویرانوں میں یا دیواروں کے پاس جو ویران دیواریں ہوں، ٹوٹی پھوٹی ہوں، وہاں پر بھی جنات رہتے ہیں، وہاں پر بھی رفع حاجت کے لیے نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہ مخلوق کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ یہ کہانی تھی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں نانا جی کی خوفناک کہانیاں لاتی ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔